अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ ने जावेद लतीफ़ के घर यानी शेखुपुरा में जाके जो तकरीर की है, वैसे मरीम नवाज़ का जगह का मुंतखब करना वो भी एक मतलब कोई इत्तफाक नहीं था। सोच समझ के उन्होंने वो जगह मुंतखब की है जिस जगह का मकीन जो है वो गद्दार कहलवा रहा है, जिसको गद्दार कहा जा रहा है, जिस पे गद्दारी का ठप्पा लगा गया है, जिसके ख़िलाफ़ रियासत मुखालिफ केस दर्ज किया गया है, जिसकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। और उसके घर पे जाके उन्होंने फिर मजमे से ख़िताब किया है और ज़बरदस्त किस्म के नारे लग रहे हैं। हम नहीं कहते मरीम नवाज़ कोई बड़ी नज़रियाती, बड़ी इनकलाबी, बड़ी लीडर बन गई हैं, नहीं, लेकिन मरीम नवाज़ जो कुछ कहती हैं या वो जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ की तर्जमानी करती हैं तो कम अज़ कम ऐसा लगता है कि उनकी ज़बान में पूरा पंजाब वही बात सुनना चाहता है, वही बात करना चाहता है। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने ख़ुद के ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई, जो प्लान बने, मनसूबा साजी जो हुई, साजिश हुई बल्कि, तो उसके बाद जो उन्होंने नारे दिए, जो बयानिया दिया, उस बयानिए को मरीम नवाज़ बिला झिझक, बिला खौफ और एक बाहिम्मत खातून के तौर पे वो आगे लेके गई। ये बात दुरुस्त है कि बीच में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ऐसे मौके आए कि मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ दोनों को चुप रहना पड़ा। लेकिन जहाँ पे ये सियासत है और सियासत में सब कुछ मुमकिन है, और यहाँ पे जिन क़ुव्वतों का इन सियासतदानों के, वो सियासतदान जो जमहूरियत में, जो आइन में, जो पार्लियामेंट में और जो वोट में यकीन रखते हैं, जो आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट के का इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, या वो सियासतदान जिनका महवर या जिनका जो मरकज़ या जिनकी पसंद अवाम है, या वो हुक्मरान जो अवाम में पॉपुलर हैं, या वो पार्टियां जिनको अवाम सपोर्ट करते हैं, तो उनका मुकाबला ख़तरनाक क़ुव्वतों से होता है। तो इस सियासत में कभी कभी मसलतन, मफामतन, या जिसको भी आप नाम दें, सौदेबाजी दें या समझौता दें, या ये नाम दें कि कोई बीच में एक वो क्या कहते हैं, एक फ़ेज़ ऐसा आ जाता है जिसमें उनको खामोश रहना पड़ता है ताकि मामलात ठीक हों, या वो किसी सबूत के तौर पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बहरहाल ये सब पे ये वक्त फिर आता रहता है, और कोई बिल्कुल नीचे छुप जाते हैं, कोई भाग जाते हैं, कोई खैर। लेकिन मरीम नवाज़ ने जो आज तकरीर की है उसके दो तीन पहलू हैं। पहले तो हम आपको बताएं कि मरीम नवाज़ ने गद्दारों की तारीफ़ मतलब तशरीह की है कि इस मुल्क में गद्दार किस किस को कहा जाता है। वैसे तो मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत थोड़े नाम लिए, लेकिन पाकिस्तान में गद्दारों की एक बड़ी लिस्ट है। फ़ातिमा जिन्नाह से वो शुरू होती है, फिर उसमें वो तमाम लोग जिनकी मेहनतों से पाकिस्तान बना, जिनकी काविशें शामिल थीं, जिन्होंने पाकिस्तान को एक जमहूरी आइनी पाकिस्तान देखने के ख्वाब देखे, जो पाकिस्तान के बानियान में से थे, उनको भी गद्दारों के गद्दारी के तमगे मिले। तो ये एक बड़ी लिस्ट है। मरीम नवाज़ साहिबा ने फ़कत दो तीन नाम लिए हैं, लेकिन इस लिस्ट में फिर अगर शुरू करें तो फ़ातिमा जिन्नाह का नाम आ जाता है, पाकिस्तान के बानी GM सैद का नाम आ जाता है, बाचा खान का नाम आ जाता है, अब्दुल समद अचकज़ई का नाम आ जाता है, फिर मेंगल्स का नाम आ जाता है, इस तरह वली खान का नाम आ जाता है, फिर असफंदयार वली खान का नाम आ जाता है। तो ये बड़ी लिस्टें हैं, बड़ी लिस्ट है। तो ये रियासत जब भी चाहे जिसको ये ठप्पा लगा देती है, और अपने तयन अपनी तरफ से ये मुख्तलिफ़ जो डेफिनेशंस वो ये रियासत या रियासती इदारे तय करते हैं,
اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے محب وطن، ہم سے حب الوطن، ہم سے زیادہ کوئی نہیں، تو کبھی ملک کی سلامتی، پھر وسیع تر مفاد، وسیع تر قومی مفاد، یہ سارے اپنی طرف سے یہ مفروضے جو ہیں وہ ان کو بناتے ہیں. پھر ان کے اوپر جو مطلب ان کے تشریح کردہ جو مفروضے ہیں یا جو بناتے ہیں، جو نیریٹو بناتے ہیں، پھر ان کے برعکس جو چلتا ہے، برعکس بھی نہیں لیکن سیدھی سی بات ہے، جو آئین کی بات کرتا ہے، جو اداروں کو اپنی حدود میں رہنے کی بات، رہ کر کام کرنے کی بات کرتا ہے، جو آئین کی متعین شدہ حدود میں رہ کر اداروں سے مخاطب ہوتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اداروں کو اپنی حدود سے جو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اپنی حدود میں رہنا چاہیے، جو یہ بات کرتا ہے کہ جن اداروں پہ سیاست پہ بندش ہے وہ سیاست نہ کریں، تو وہ بہرحال غدار کہلایا جاتا ہے. تو جو آج مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا، اس کا پہلی تو اس کی میں یہ بات بتا دوں کہ وہ خطاب جو خود ایک طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے وہ بڑی نہ تھی، یعنی اے بگ نو فار دا ڈیل. وہ یہ جو کچھ دنوں سے یہ سیاسی مارکیٹ میں خبریں چل رہی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، شہباز شریف پیکج کے ساتھ جا رہے ہیں، اس میں بھی حقیقت ہے، لیکن اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں عمران خان صاحب. اب عمران خان صاحب ان کو لانے والوں کے لیے وہ مطلب ایسا کڑوا گھونٹ ہو گئے ہیں، جو نوالا ہو گئے ہیں، جو نہ وہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی پوزیشن اس وقت وہ بنی ہوئی ہے، ان کی بنتی بھی نہیں ہے ان سے، لیکن ان کی بھی مجبوری بھی ہے. تو ایسی صورتحال ہے کہ عمران خان مشکلات کا حل بھی چاہتے ہیں، لیکن عمران خان یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شہباز شریف والوں سے ڈیل کرے، خفیہ ڈیل کرے، ان کو باہر بھیج دے، تو وہ بیچ میں پھر رکاوٹ ڈالتے ہیں. اس تقریر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈیل میں، یعنی جس طرح مریم نواز نے کہا ہے کہ وقت بدل چکا ہے اور لوگ ڈرتے نہیں، لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وقت تبدیل ہو چکا ہے اور اب عمران خان کے لیے وہ سہولت کاروں کی سہولت کاری وہ میسر نہیں. اب عمران خان کے لیے آئیڈل پوزیشن یہ ہے کہ اگر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جنہوں نے کل آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. بہرحال تو آئین کی بات مریم نواز نے جو اپنی تقریر میں کہا ہے، اس کے چند نکات پہلے اور پھر اس جو تقریر ہے اس سے جو عکس کیا ہے، ہم نے جو چیزیں عکس کی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو مریم نواز کا کہنا ہے کہ حق کی بات کرنے والا غدار ہے. اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر پورا پاکستان غدار ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ حق کی بات کرتے رہیں، اور حق کی بات یہی ہے. اس پاکستان کا ایک سیاسی سیٹ اپ ہے، اس پاکستان کو آئین کے تحت چلانا ہے، اس پاکستان میں ہر ادارے کا ایک کردار ہے، اس پاکستان میں ہر ادارے کو اپنا کردار اختیار کرنا چاہیے. حق تو یہی ہے. اگر یہ کوئی بات کرتا ہے اور وہ غدار ہے تو پھر سب غدار ہیں، پھر تو سبھی غدار ہیں نا. پھر تو بس وہی بچتے ہیں جو اپنی آئینی حدود سے جو تجاوز کرتے ہیں، جو آئینی حدود کو پھلانگ کر دوسرے معاملات میں، سیاست میں، الیکشن میں، انتظامیہ میں، حکومت میں، پارلیمنٹ میں مداخلت کرتے ہیں، پھر وہی بچتے ہیں. باقی تو سب کے سب غدار ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ غداری کا لقب، وہ جاوید لطیف والی بات جو انہوں نے بیچارے نے کچھ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کو کچھ ہو گیا، اور ان کو بالکل تھریٹ ملی تھی کہ اگر ان کو ہو گیا تو ہم پھر وہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ جو زرداری صاحب نے لگایا تھا، پاکستان کھپے، پھر ہم ان کا پیچھا کریں گے. اور کرنا چاہیے، زرداری صاحب کو بھی پیچھا کرنا چاہیے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا. اس میں کوئی جاوید لطیف نے کوئی عربی فارسی نہیں بولی. اس نے سیدھی بات کی تھی کہ بھائی اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم لازمی بات ہے قاتلوں کے پیچھے جائیں گے، تو جانا چاہیے. آصف علی زرداری نے اگر سودے بازی کر لی ہے تو مسلم لیگ نواز والے چاہتے ہیں خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا تو سودے بازی ان کو نہیں کرنی چاہیے. مریم نواز نے کہا کہ آئین کی حکمرانی کی بات کرنا اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اور جب آئین کی سربلندی کی بات کی جاتی ہے تو پھر غداری کے نعرے لگوائے جاتے ہیں یا غداری کے الزام لگوائے جاتے ہیں. اسی طرح ہے. اور اس میں پھر وہ وقت جا چکا ہے کہ لوگ
ڈرے، اب لوگ نہیں ڈرتے، اور بالکل نہیں ڈرتے، کیونکہ جو نعرے لگ رہے تھے ان کی جو یہ جلسے میں، ان جلسے سے، ان نعروں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے، پنجاب اب چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نواز یا میاں نواز شریف نے جو بیانیہ بنائے، یا مریم نواز جن کو مخاطب کرتی ہیں، جن کے مخاطب وہ ہوتے ہیں، یا وہ ادارے ہوں یا شخصیتیں ہوں یا جو کوئی بھی ہو، تو یہ ایک نیریٹو جو بنا ہے، تو پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں، وہ پنجاب کے لوگ وہی سننا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ ادارے جو مداخلت کرتے ہیں سیاست میں، حکومت میں، الیکشن میں، ان اداروں کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے، یہ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ یہ نہ فقط پنجاب کے لیکن پورے ملک کے پبلک جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ مداخلت کا باب بند ہونا چاہیے، ایک ایسا سسٹم ہو، یہ تجربہ کا بند ہونی چاہیے۔ یہ لیبارٹری آپ نے بنا دیا ہے 72 سالوں سے، اور آپ پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں، پبلک کو اس میں کچھ نہیں مل رہا۔ آپ اپنے ٹھاٹ باٹ سے جو گٹھ جوڑ کیے ہوئے سیاستدان یا اسٹیبلشمنٹ، ان سب کو مل رہا ہے، لیکن پبلک بھوک جو مر رہی ہے، اور ایک ایک کلو چینی کے لیے لائنوں میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو خدا را اس سے جان چھڑائیے۔ تو پھر یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اب پھر انہوں نے یہ تشریح کی کہ غدار کون ہے۔ غدار وہ ہیں جو ملک اور عوام سے جنہوں نے دھوکہ کیا، غدار وہ ہیں بالکل جھوٹے، جنہوں نے نعرے دیے اور جن کو نعرے دلوائے گئے، جن کے منہ میں نعرے جو ڈال دیے گئے اور عوام کو بھکاری بنا دیا گیا، وہ غدار ہیں، مطلب ان کے ذمہ دار غدار ہیں۔ مطلب یہ جو سچویشن جو پیدا کی ہے وہ غدار ہیں۔ ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن حقیقی بات وہی ہے۔ اور جو پھر انہوں نے کہا نواز شریف سلیکٹڈ نہیں ہے، نہ کسی کے کندھے پر وہ بن کر آئے، وہ اپنے عوام کی طاقت پر آئے اور وزیر اعظم بنے، پھر ان کو وزیر اعظم کی حیثیت سے باہر نکال دیا گیا، اور اس لیے قومی اداروں کو استعمال کیا گیا، اور قومی اداروں کو استعمال کرنا غداری ہے۔ اس سے آپ بات سمجھ جائیں کہ مریم نواز کا مخاطب کون سے ادارے ہیں۔ جو ادارے اس صورتحال میں استعمال ہوئے، جمہوریت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں استعمال ہوئے اور 70 سالوں سے استعمال ہوتے آئے رہے ہیں، غداری وہی کرتے رہے ہیں۔ غداری آئین توڑنے والے، آئین میں لکھا ہوا ہے جو آئین توڑے گا، آئین کو معطل کرے گا اور اس کا جو معاونت کرے گا وہ غدار ہے۔ تو یہ جس طرح سسٹم بنا ہوا ہے آئین کے تابع، اس میں جو کوئی مداخلت کرے گا وہ غدار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مریم بھی نہیں کہہ رہی، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، یہ آئین خود کہہ رہا ہے۔ اور اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے اداروں کو عمران خان نے بدنام کیا ہے، اور یہی بدنامی جو ہے وہ غداری ہے۔ یعنی جو ذمہ دار ہیں وہ غدار ہیں، ان کو مجرم بنا کے عوام کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور بالکل ان اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے جن اداروں نے مدد کی تھی عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور عمران خان نے ان کی جو مہربانیوں کا صلہ ایسا دیا ہے کہ اب سارے کا سارا جو الزام وہ ان اداروں پہ، حالانکہ انہوں نے بہت سارا کچھ کیا، ان کے گڈ فیتھ میں کیا، ملک کے گڈ فیتھ میں ہو سکتا ہے کیا، پھر یہ سازش ہوئی یا کیا، لیکن اب ان اداروں پہ بہت سارے الزامات ہیں کہ عمران خان کو کون سے شخص کو وزیر اعظم کی کرسی پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے، جو عوام کو جن نے رسوا اور ذلیل کر دیا ہے، ملک کو بھی رسوا کر دیا ہے، بھیک مانگنے میں ملک مجبور ہو گیا ہے۔ ایٹمی قوت ہے پاکستان، اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت، اور اس کی حالت یہ ہے کہ چاول آ رہے ہیں، چاولوں کے توڑے آ رہے ہیں، کوئی چینی آ رہی ہے، کوئی ادھر وفاقی وزیر جو وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسی سچویشن ہے آپ کے ایٹمی ملک کی، اور پھر الیکشن میں RTS سسٹم وغیرہ۔ بہرحال مریم نواز کی جو تقریر تھی وہ جاندار تھی، اور ان دنوں میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف سے ڈیل فائنل ہو چکی ہے، شہباز شریف باہر جا رہے ہیں، شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے، باہر جائیں گے، میاں نواز شریف سے بات کریں گے، میاں نواز شریف سے کو کہیں گے کہ پنجاب اسمبلی ہمیں مل رہی ہے، پنجاب حکومت ہمیں مل رہی ہے، 2 سال اقتدار میں عمران خان کی پارٹی سے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ بہرحال جو مختلف جو مطلب سنائی دے جا رہے ہیں کہ وفاق میں فلاں آ جائے گا، پنجاب میں ہم آ جائیں گے، اس طرح کی بات کرنے جا رہا ہے، حتمی NOC لینے جا رہا ہے۔ لیکن مریم نواز کی تقریر نے آج بتا دیا کہ بھائی یہ اپنا سامان جو آپ بیچ رہے ہیں، اپنے دکان سے جو یہ ڈیل پیکج آپ بیچ رہے ہیں وہ اپنے پاس پہ رکھیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ووٹ کی عزت چاہیے۔ اور مولانا فضل الرحمان
نے گزشتہ دنوں ہم جب ان سے ملنے گئے تو ہم نے کہا کہ آپ مطلب اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت الیکشن میں اس حوالے سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا مطلب الیکشن جو اصلاحات ہے اس حوالے سے کیا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کیا تجویز دیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی تجویز نہیں ہے، بس ایک ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ دور ہو جائے الیکشن سے، الیکشن شفاف ہو، جو جیت کے آئے وہ حکمرانی کرے، 5 سال مدت پوری کرے۔ اور صحیح بات ہے کہ ووٹ کا تقدس اس طرح ہی بحال ہو سکتا ہے۔ تو مریم نواز کا ایک تو یہ تھا کہ یہ جو ڈیل ویل آپ کا ڈھونگ رچائیں یہ اس سے نہ ہے، بگ نو ٹو ڈیل۔ دوسرا یہ بھی پہلو اس کا بن سکتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے 2 رخ ہیں، اگر آپ نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو شہباز شریف کو باعزت انداز میں آپ اس کو باہر بھیجیں، باعزت انداز میں معاملات ٹھیک کریں، ورنہ پھر دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ کو پھر ادھر سے عوام میں سے پڑھیں گی اچھے لفظوں سے آپ کو یاد نہیں کیا جائے گا، مجمع اور جو جلسے جلوس ہوں گے ان میں پھر آپ کے خلاف نعرے بھی لگیں گے، یہ بھی ایک قسم کا تھریٹ سمجھیں یا یہ سمجھیں۔ لیکن مسلم لیگ نواز کا نیریٹو، یہ نواز شریف کا نیریٹو وہ یہی ہے کہ اتنی مداخلت ہوئی ہے اداروں کی طرف سے کہ اب عوام وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو وہ یہ ہے کہ نواز لیگ جو ہے وہ خود اس نیریٹو کے ساتھ، یعنی جب سے میاں نواز شریف نے نعرہ لگایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کام کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، یہ سیاسی دخل اندازی، حد دخلی، یہ جو انکروچمنٹ ہے اور مداخلت ہے، یہ حکومتوں کو گرانا، توڑوانا، عدلیہ کو ملانا، اس کے خلاف سازش کرنا، یہ بات نواز شریف نے سمجھائی ہے اور اس سے عوام پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مریم نواز نے بھی یہ پبلک کو سمجھایا ہے کہ بھائی آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، غداری کے سرٹیفکیٹ آئیں، الزامات لگیں، لیکن ہمیں ان الزامات کو منہ دینا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ شہباز شریف کو جو پیکیج وغیرہ دیا جا رہا تھا تو اس میں بھی مریم نواز کی جو تقریر سے واضح ہے کہ بات ہماری چلے گی، بات پبلک کی چلے گی، یعنی بات عوام کی چلے گی۔ اب پیکیج یا ڈیل ان کے شرائط جو ہوں وہ شرائط آپ کے نہیں ہوں گے، شرائط پھر مسلم لیگ نواز کے ہوں گے، یا شرائط عوام کی جو عوام میں مقبول جماعتیں ہوں ان کے ہی چلیں گے۔ آپ جو یک طرفہ کرتے تھے پہلے کہ یہ آپ لے لیں بس یہ ہو گئی ڈیل، اس طرح معاملات مکس اپ جو ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوگی۔ مریم نواز کی آج جو دبنگ قسم کی تقریر تھی، اس تقریر سے یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ اب اگر ڈیل ہونی ہے تو پھر ڈیل آپ سے نہیں ہوگی، پھر پبلک جو چاہے گی، پبلک جو ڈیمانڈ کرے گی، جو پبلک کی جو شرائط ہوں گی پھر ڈیل اس پہ ہوگی۔ اور باقی یہ جو معاملات ہیں، یہ جو آپ کی خواہش کے مطابق جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو شہباز شریف جس پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ڈیل کی حتمی منظوری میاں نواز شریف دیں گے اور میاں نواز شریف یا جو ان کے شرائط ہوں گے وہی شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔